आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब रिव्यू में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं जिस किताब को लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है माँ बाद सुखन। ये किताब मशहूर ज़माना कलमकार फ़ारूक अरगली साहब की है। फ़ारूक अरगली साहब हिंदुस्तान के उन मशहूर कलमकारों में हैं जिन्होंने फ़िक्शन, तनक़ीद, सवानेह और शेरियात में अपने कलम की जौलानियाँ दिखाई हैं। उनकी ये किताब कुल्लियात है। इसके क़ब्ल उनकी इबारत सरे दीवार शायद उनका पहला शेरी मजमुआ था जो आज से 3 दहाई क़ब्ल मंज़र आम पर आया था। उसके बाद ये किताब सामने आई है जिसमें उनकी चंद नज़में हैं, क़साइद हैं और गज़लियात हैं। आइए देखते हैं। ये किताब है माँ बाद सुखन, जिसे MR पब्लिकेशंस ने शाया किया है। MR पब्लिकेशंस दिल्ली के उभरते हुए पब्लिशर्स में से हैं जिनकी किताबों से हिंदुस्तान के तमाम बाज़ार सजे हुए हैं। बहुत खूबसूरत छपाई के लिए वो जाने जाते हैं और ये किताब MR पब्लिकेशंस के ज़रिए हिंदुस्तान के तमाम बड़े बुक सेलर्स के यहाँ अवेल कराई गई है। 567 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये कुलियात, 567। और इस किताब का हदिया रखा गया है 550 रुपये। ज़ाहिर है कि इतनी ज़ख़ीम किताब के लिए 550 रुपये का यह हदिया मुनासिब है। किताबें ख़रीद कर पढ़ी जानी चाहिए। उर्दू में चूँकि अब ये रिवाज कम हो रहा है, अब ये कल्चर कम हो गया है कि लोग किताबें पढ़ें, ख़ासकर शेरी मजमूए या कुल्लियात ये अब ख़रीद कर बहुत कम पढ़े जाते हैं। बहुत बाज़ौक़ लोग हैं जो ख़रीद कर पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि किताबों की तबाअत पे अखराजात भी आते हैं और उसकी एक मुनासिब क़ीमत भी होनी चाहिए। तो ये किताब मुझे क़ीमत के लिहाज से ये किताब मुझे मुनासिब और मौज़ू लगती है। बहुत खूबसूरत छपी हुई किताब है। किताब की इब्तिदा इनके पेशनामे से होती है जो फ़ारूक अरगली साहब ने अपने बारे में ख़ुद रक़म किया है। फ़क़ीर उर्दू कुंवर मोहम्मद फ़ारूक ख़ां खल्फ़ कुंवर अब्दुल हादी ख़ां, वतन मारूफ़ मौज़ा मस्सी, तहसील बिंद की, ज़िला फ़तेहपुर हसबा। 1955 में बॉयस ख्वाजा की चौखट और मीरो गालिब के शहर दिल्ली आकर उर्दू और हिंदी रसायल व जरायद का सहाफ़ी, अफ़साना निगार, नावल नवीस, फ़िल्मी, सियासी, अदबी और गैर अदबी मज़ामीन लिखने वाला पेशेवर कलमकार और सहाफ़ी बन गया। इन कामों में शोहरत भी पाई और अपने अहल व अयाल की परवरिश के वसाइल भी मुहैया किए। कलम से रिश्ता 1957 के आसपास बाकायदगी से कायम हुआ जो ज़िंदगी का मकसद बन गया। अरगली साहब को हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राइटर, फ़नकार, फ़िक्शन निगार, नावल निगार या शायद ऐसा हो जो न जानता हो। मेरा भी उनसे तारुफ़ तकरीबन 3 दहाइयों पुराना है और हमेशा मैंने उनकी सोहबत से फैज़ हासिल किया है। उन्होंने बहुत सारे शोरा के कलाम को यकजा किया है। किताबें उनकी मुरतब की हैं जिनमें जॉनी लिया, इफ्तिखार आरिफ, मुज़फ़्फ़र वारसी, परवीन शाकिर और अभी ताज़ा तरीन उनकी मुरतब करदा किताब वसीम बरेलवी साहब पर आ रही है जो ज़ेर तबाह है। उनकी इस किताब में जिन लोगों ने लिखा है उन्हें मसूद बेग तिश्ना, इंदौर, इंडिया। ये मसूद बेग साहब हैं जिन्होंने इनके बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ़ लिखा है और उसके साथ इसमें चंद और कद आवर कलमकारों के तासुरात इसमें दर्ज हैं जिसमें मखमूर सईदी, अबुल फैज़ सहर और कारी मोहम्मद मियाँ मज़हरी जो ख़ुद एक मशहूर सहाफ़ी रहे हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अंजुमनों से वो हम वाबस्ता रहे। सरकारी
ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین MNFDC کے چیئرمین بنے تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بہت باکمال انسان تھے اور فاروق ارغلی صاحب کے بہت خاص الخاص اور قریبی دوستوں میں تھے۔ اس کتاب کا آغاز جس شعری فن پارے سے ہوتا ہے وہ حمد میرے دل کی صدا اللہ اکبر، فقط تیری رضا اللہ اکبر، بیاں کرتے ہیں موجودات عالم تیری حمد و ثنا اللہ اکبر، آیا ہے ہر طرف شان کریمی یہ سب تیری عطا اللہ اکبر، تیرے بندوں کا وارث اور والی نہیں تیرے سوا اللہ اکبر، میرے اللہ تو معبود برحق تو ہی سب سے بڑا اللہ اکبر۔ اب میں ایک مناجات یہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ جو کر سکے تیری توصیف وہ زباں دے دے، خیال عجز کو نطق گہر فشاں دے دے۔ آپ انداز دیکھیں، زبان دیکھیں اور اتنی خوبصورت اور مترنم بحر میں ارغلی صاحب کا آپ کلام سنیں اور محظوظ ہوں۔ جو کر سکے تیری توصیف وہ زباں دے دے، خیال عجز کو نطق گہر فشاں دے دے، شعر دوستاں غیبت نفاق بدخواہی مجھے بلندی اخلاق دشمناں دے دے، گلوں سے عشق ہو کانٹوں سے بھی تعلق ہو، دل و نگاہ کو تہذیب گلستاں دے دے، نزاعِ دیر و حرم سے نجات ہو حاصل، جگہ کوئی مجھے دونوں کے درمیاں دے دے، ہوں لفظ لفظ میں شعلے ورق ورق شبنم، میرے فسانے کو موضوع دل براں دے دے۔ آپ اس حمد کا انداز آپ دیکھیں، کتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے یہ اشعار کہے اور باقاعدہ 5 اشعار میں یہ مناجات مکمل ہوئی اور بہت خوبصورت، مجھے بہت پسند آئی۔ اور جب کتاب ان کی چھپ کر آئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ کتاب تحفتاً پیش کی تھی تو سب سے پہلے جو میری جس چیز پہ نظر گئی وہ تھی یہی پہلی مناجات، اور اس کے بعد یہ ایک نعت۔ لقب غلام شہ انبیاء عطا ہو مجھے، فقط نبی کی شفاعت کا آسرا ہو مجھے، کوئی دوا نہیں لگتی مریض عصیاں ہوں، ملے جو خاک مدینہ تبھی شفا ہو مجھے، تمام دولت دنیا ہے میری ٹھوکر میں، در نبی کا گدا ہوں سمجھتے کیا ہو مجھے، میں سوچ سوچ کے ہی جھوم جھوم جاتا ہوں، مدینہ دیکھ لوں سچ مچ تو جانے کیا ہو مجھے، میں نعت لکھنے کو بیٹھا تو یوں لگا جیسے خدا نے شاعری کرنا سکھا دیا مجھے۔ کتنی خوبصورت یہ نعت ہے۔ ارغلی صاحب نے اکثر و بیشتر یہ کہا ہے کہ بھائی میں نے افسانے لکھے، ناول لکھے، سوانحی مضامین لکھے، لیکن شاعری کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا اور میں اپنے آپ کو شاعر مانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ ان کا کلام پڑھیں گے یا سنیں گے آپ تک کتاب پہنچے گی تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بہت پرگو شاعر ہیں، جو بھی کہا ہے خوب کہا ہے، دل سے کہا ہے، اور غزلوں میں ان کا کلام اپنا امتیاز رکھتا ہے اور اس امتیاز کو قائم کرنا ان کے لیے بہت نیچرل سی بات ہے، بہت فطری ہے، یہ کوئی اوڑھا ہوا کمال نہیں، یہ اندر سے جذب کیا ہوا کمال ہے۔ یہ دیکھیں ان کی ایک غزل کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ عذابیں جاں ہے، عذاب جاں ہے، اس دل میں کسی کی آرزو ہونا، پھر اس کے بعد دنیا بھر میں یوں بے آبرو ہونا، محبت میں بھی پوشیدہ ہے خو سرمایہ داری کی، محبت میں بھی پوشیدہ ہے خو سرمایہ داری کی، جو حاصل ہو چکا ہے پھر اسی کی جستجو ہونا، خدائے وقت کے دربار سے اپنا یہ رشتہ ہے، وفاداری کا خوں چہرے پہ مل کر سرخرو ہونا، میری تقدیر کیا ہے جیسے شوخ و شنگ محبوبہ، کبھی رخ موڑ لینا پھر اچانک روبرو ہونا،
میرا دشمن تو اب بزدل سمجھ کر طنز کرتا ہے، بہت تکلیف دہ ہونے لگا ہے صلح جو ہونا۔ غزل وہ ہے جسے سرتال میں شاعر سناتا ہے، ضروری ہو گیا ہے شاعروں کا خوشگلو ہونا۔ بڑا عالم ہے لیکن آدمی اندر سے چھوٹا ہے، شریفوں کے لیے مشکل ہے اس سے گفتگو کرنا۔ یہاں پہ آخری شعر میں گفتگو کرنا ہے۔ بہرحال شعر اچھا ہے اور شاعر کو یہ آزادی ہے کہ کہیں کہیں وہ ردائف سے بھی روگردانی کرے، اور اگر شعر اچھا ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ کس نے سرسبز امیدوں کے شجر کاٹ دیے، وادی جام محبت کی وہ بارش بھی نہیں۔ جانتا ہوں تیری خاموشی کا مطلب کیا ہے، جھوٹ کے پاس نہیں ہوتا کبھی سچ کا جواب۔ فردیات میں بھی ارغلی صاحب نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ ان کا فنی کمال ہر صنف میں اپنی خود پہچان کراتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں یہ اشعار کہ قدرت کے ایک اشارے نے موسم بدل دیے، قدرت کے ایک اشارے نے موسم بدل دیے، ہلنے لگیں زمیں کے خداؤں کی کرسیاں۔ قومی یکجہتی پہ نظمیں پڑھ رہے ہیں، رحم کی خیرات مانگی جا رہی ہے۔ آپ ان کے کلام میں دیکھیں گے کہ سیاست کی سمجھ، سیاست کی تفہیم، سیاست کی باریکیوں کو ایسا جیسے یہ گھول کر پی گئے ہوں۔ ان کا تعلق بھی سیاستدانوں سے مدتوں رہا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت قریب سے ان کی زندگیاں دیکھی ہیں، ان کی پالیسیز بھی دیکھی ہیں، ان کی سوچ سے بھی واقف ہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں شاعری میں جیسے یہ الفاظ دیکھیں، یہ بالکل انتہا کے الفاظ ہیں کہ قدرت کے ایک اشارے نے موسم بدل دیے، ہلنے لگیں زمیں کے خداؤں کی کرسیاں۔ اب اس سے بڑا طنز نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ سیاستدانوں کی طرف جو ان کے اشارے ہیں، اس میں جیسی بلاغت ہے اور جس طرح بات ان کے ذہن میں صاف ہوتی ہے، اکثر و بیشتر شعراء کے ہاں ہمیں بحیثیت قاری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ذہن میں بات صاف نہیں ہے، یا ان کے ہاں ان کے کلام کی ترسیل نہیں ہوتی ہے، کتنی بار ان کو مناسب الفاظ نہیں ملتے۔ ارغلی کے ہاں یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں تخیل کی بلندی کا پیمانہ کیا ہو، تخیل کی بلندی کتنی ہے، وہ آپ اس تپش کو محسوس کرنے کے لیے آپ تھرمامیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ناقد ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی گہرائی سے اس کی چھان پھٹک کریں، اس کا تجزیہ کریں اور اس کلام کا تجزیہ کر کے دنیا کے سامنے رکھیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اچھی شاعری کا یا زندہ شاعری کا تجزیہ شاعر اپنے جیتے جی نہیں دیکھ پاتا ہے، اس لیے نہ اس کی تربیت ہو پاتی ہے نہ اس کی اصلاح ہو پاتی ہے۔ ایک نجی گفتگو میں مرحوم حیات اللہ انصاری صاحب جو ہندوستان کے مشہور و معروف صحافی تھے، جو قومی آواز کے 3 دہائی تک مدیر رہے اور بعد میں انہوں نے سب رنگ کے نام سے ایک ہفتہ وار میگزین نکالی تھی، لہو کے پھول کے نام سے ان کا بہت خوبصورت ناول ہے جس پر ہندوستانی ٹیلی ویژن نے اس پر ایک سیریل بھی بنایا تھا، اور ہندوستان کے بہت ہی باوقار صحافیوں کی سیریز میں حیات اللہ انصاری صاحب کا نام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون میم راشد کی نظموں کا جائزہ لیا، اس پہ تبصرہ کیا، اس پہ اپنا مضمون لکھا، تو اس کے بعد 2 دہائی تک نون میم راشد نے نظم نہیں کہی۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو جو نون میم راشد کی
تاریخ، ان کی زندگی اور ان کے کلام کہنے کی اس رفتار اور اس وقت کا جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے وہ اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، اس پہ ساتھ کر سکتے ہیں یا اس سے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ اسی طرح انہوں نے فکشن پر بھی جدیدیت کی سیر ایک کتاب لکھی تھی، جو جدیدیت کے ایک طرح سے جدیدیت کے خلاف ایک سیف عریاں کی طرح کتاب تھی، جس میں دیویندر سر کی کہانی اور دیگر حضرات کی کہانی اور اس میں نارنگ صاحب کی تجزیے، ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ اب یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ زبانی طور پر آپ جن سے ملیں گے وہ آپ کے کلام کی تعریف کریں گے، اور جب ان سے اگر آپ کوئی تاثر چاہیں تو وہ جب بھی لکھیں گے وہ مثبت انداز میں لکھیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، چاہے آپ کی عمر 20 سال کی ہو، چاہے آپ کی عمر 90 سال کی ہو۔ تو کوئی ایمانداری سے بات کہنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس تنقیدی شعور بھی ہے، ان کے پاس تنقید کے وہ ٹول بھی ہیں جس سے وہ کسی بھی شعر کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں اور ان شعر کے متن میں، شعر کے اندر، ان لفظیات کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اس کی معنویت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس یہ علم ہے، یہ فن ہے، وہ اپنی دوستی نبھانے میں یقین رکھتے ہیں، وہ اہل علم یا اہل شعر کے لیے کلمہ خیر کہنے میں یقین رکھتے ہیں، وہ تجزیہ نہیں کرتے، ایمانداری سے وہ تنقید ہمارے سامنے ان کے زمانے میں نہیں آتی، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب لوگ اسے پھر کھل کر فتویٰ لگاتے ہیں، کھل کے ان کی بات کرتے ہیں۔ فاروق ارغلی صاحب نے بھی چاہے جتنے اچھے اشعار کہے ہوں، میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسا تنقید پارا میرے سامنے نہیں ہے جو کسی اہم نقاد نے ان پر لکھا ہو، اور جو دیگر حضرات ہیں، قارئین حضرات ہیں، وہ تو ان پہ بہت لکھتے ہیں۔ فاروق ارغلی صاحب سوشل میڈیا سے بھی وابستہ ہیں، فیس بک پر بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مضامین اکثر و بیشتر بڑے سے بڑے اخبار میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی کتابیں تقریباً ہر مہینے 1.5 مہینے میں کوئی نہ کوئی اچھی بڑی ضخیم کتاب ان کی آتی رہتی ہے، تو وہ خود لکھتے ہیں یا وہ کتابوں کی ترتیب و تدوین کا کام کرتے ہیں۔ چونکہ وہ لکھنا ان کی زندگی کا اب وہ پیشے سے بڑھ کر ان کے لیے عبادت ہے، اور جس طرح سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ہے، ارغلی صاحب کے لیے قلم کو زندگی کا شیوا انہوں نے بنا رکھا ہے، اور قلم ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ خامہ فرسائی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں جو یہ شعر کہے ہیں، جہاں جہاں بھی انہوں نے شعر کہے ہیں، اس میں زیادہ تر سہل ممتنع میں انہوں نے کلام کہا ہے، چونکہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت دہلی میں گزری ہے، دہلی کے اساتذہ کی صحبتیں انہیں نصیب رہی ہیں، اور اس لیے ان کی زبان میں بہت صفائی ہے، اور با محاورہ زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ کئی ضرب الامثال اشعار بھی انہوں نے کہے ہیں، اور جنہیں پڑھ کر میں کئی بار چونک گیا، اور بہت خوبصورت کلام ہے ان کا۔ ان کے ان کی 1-2 فردیات میں سے 2 شعر اور دیکھتے ہیں۔ اتنی بلندیوں پہ کھڑا ہے وہ آج کل، اخلاق، شرم اور حیا نیچے رہ گئے۔ شاعری کچھ بھی نہیں آج کی دنیا میں فقیر، بات کرنے کا سلیقہ ہے سو کہہ لیتے ہیں۔ فقیر یہ ان کا دوسرا تخلص ہے، غالب کی طرح اسد اور غالب یہ دونوں تخلص تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ اسی طرح فاروق ارغلی کے یہ دونوں تخلص کا استعمال انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ کئی جگہوں پہ وہ فقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کئی جگہوں پہ ارغلی، تو ان کا تخلص ہے ہی، جو ان کا یہ لفظ بھی اردو دنیا کو یا اردو زبان کو انہوں نے دیا ہے، جسے ارغلی کہتے ہیں۔ اور اس پہ کافی کئی بار بہت لطیف قسم کی گفتگو بھی یہاں بھی پڑوسی ممالک میں بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال ان کے کلام کا، ان کی غزل کی یہ چند اشعار اور آپ سماعت فرمائیں۔ بہا کر خون بھی روزی میسر کیوں نہیں ہوتی، بہا کر خون بھی روزی میسر کیوں نہیں ہوتی، اجارہ داریوں کی حد مقرر کیوں نہیں ہوتی،
ضرورت نے بدل ڈالے سبھی مفہوم لفظوں کے، وفاداری دغا بازی سے بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ موسم کا تغیر ہے کہ طرز دلبری بدلا، وہ پہلی سی خوشی خواں سے مل کر کیوں نہیں ہوتی؟ اگر معلوم ہے مر کر خدا کے پاس جانا ہے تو بدعمالیوں پر فکر محشر کیوں نہیں ہوتی؟ اپاہج باپ تو کہتا ہے گھر کی روشنی اس کو، وہ گھر کی روشنی ہر رات گھر پر کیوں نہیں ہوتی؟ بس اس طبی حقیقت پر امیر شہر حیراں ہے کہ رکشہ کھینچنے والوں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ زمانہ معترف جس شوخ کی شیریں بیانی کا، تسلی اس کی میٹھی بات سن کر کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں یہ 2 اشعار ایسے ضرب الامثال اور ایسے ایشو پر کہے گئے ہیں جنہیں ہم سائنٹیفک اور لاجیکل ایشو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اسے اردو کے بہترین اشعار کے طور پر بھی دیگر زبانوں کی شاعری کے مقابلے رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اپاہج باپ تو کہتا ہے گھر کی روشنی اس کو، وہ گھر کی روشنی ہر رات گھر پر کیوں نہیں ہوتی؟ اب اس میں بٹوین دا لائنز یا لفظوں کے درمیان جو لکھا نہیں ہے وہاں تک اگر آپ کی رسائی ہوتی ہے تو یہ شاعر کے لیے بہترین داد ہوگی۔ اور یہ دوسرا شعر، بس اس طبی حقیقت پر امیر شہر حیراں ہے کہ رکشہ کھینچنے والوں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی اس سے زیادہ عمومی زبان میں ایک خاص بات، ایک خاص نقطے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کا اوریجنل خیال ہے۔ ہمارے ہاں شاعری میں چراغ سے چراغ جلانے کا بڑا رواج ہے۔ مشاعرے میں کسی شاعر نے اگر کسی ایک موضوع پہ کوئی نیا شعر سنا دیا تو پھر دیکھتے ہیں کہ صاحب چراغوں کی ایسی بہار آ جاتی ہے کہ لوگ اسی خیال کو 1000 رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، لیکن زندہ شاعری اپنے اوریجنل تھاٹس پر مشتمل شاعری ہی زندہ شاعری ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ اشعار بھی ہیں جو ارگلی نے یہ اشعار کہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں بہت کلمہ جس کے اس مشہور زمین میں انہوں نے یہ شعر کہا جو بنیادی طور پر میر کی زمین کہلاتی ہے، دل شاد کرے ہے کبھی ناشاد کرے ہے، یہ کیسی شرارت میرا ہمزاد کرے ہے، ایک بیر خبر لیوے نہ تیری جو پلٹ کر، کیوں اس کے لیے زندگی برباد کرے ہے، راتوں کو اکیلے میں اگر ہچ کسی آوے، سوچوں ہوں کہ شاید وہ مجھے یاد کرے ہے، پانی کی طرح لوگوں کا جو خون پیے ہیں، ایسوں کے کیے جا کے تو فریاد کرے ہے، ایسوں کے کنے جا کے تو فریاد کرے ہے۔ یہاں کنے کا استعمال آپ دیکھیں یہ کالیکل میں عام بول چال کی زبان میں، اور دہلی اور لکھنؤ کے درمیانی علاقے میں ان کا ارگلی صاحب کا وطن ہے فتح پور۔ میرا وہاں ایک سفر میں ان کے گاؤں بھی، ان کے موضع بھی جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور وہاں لوگوں سے میں نے ملاقات کی۔ لوگ وہاں بہت عزت اور بڑی توقیر، بڑی عظمت کے ساتھ ان کا نام لے رہے تھے، اور کہا کہ دلی میں ہمارے ایک صحافی ہیں جن کا نام عالمی سطح پر ہے۔ بالکل صحیح ہے، ارگلی صاحب وہ آدمی ہیں۔ اب یہ جو ایسوں کے کنے جا کے تو فریاد کرے ہے، اور راتوں کو اکیلے میں اگر ہچ کسی آوے، سوچوں ہوں کہ شاید وہ مجھے یاد کرے ہے، یہاں تقابل ردیفین ایک ساتھ ساتھ یہ گفتگو بھی ہو جائے کہ تقابل ردیفین کو سن 80 کے بعد یا سن 70 کے بعد کے شعراء نے شاعری کے بنیادی عیوب اور ان کے احسن پہلوؤں پر بہت زیادہ بحث نہیں کی ہے، بہت توجہ نہیں دی ہے۔ انہی میں ایک تقابل ردیفین بھی ہے، شکست ناروا بھی ہے۔ شکست ناروا پر ایک بڑی بحث ہے کہ وہ اس کو کہاں تک اجازت دیا جائے، اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن تقابل ردیفین کا بڑے بڑے شعراء بھی دھیان نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں بھی یہ اغلاط، میں تو انہیں عیب مانتا ہوں، اور ان عیوب سے پر ہے ان تمام حضرات کی شاعری جو
خود یہ کہ اپنے بے استادے ہونے پر ناز کرتے ہیں، فخریہ لکھتے ہیں کہ میں بے استادے ہوں اور دیکھیے میرے کلام میں کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ ان کی خرابی کا یا تو ان کے استاد کریں گے یا ان کے ہم عصر کریں گے، اور ہم عصروں نے قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے ہم عصروں کے کلام پر نہ کوئی ایسی سنجیدہ گفتگو کریں گے، اور جب کبھی کہیں گے تو صرف محاسن کے علاوہ عیوب پر کبھی نظر نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال ابھی اسی غزل کے دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ شعر انہوں نے اس غزل میں کہا ہے، یہ کتنے خوبصورت اشعار کہے۔ پر نوچ کے ظالم مجھے کہوے ہے کہ اڑ جا، پر نوچ کے ظالم مجھے کہوے ہے کہ اڑ جا، کیسا یہ ستم وقت کا صیاد کرے ہے، مانوں نہ اگر اس کی تو کیا تھانے کو جاؤں، میں دل پہ لکھوں ہوں جو وہ ارشاد کرے ہے، پینا ہے بری بات کھری کہوے ہے ملا، پر پینا تو ہر فکر سے آزاد کرے ہے۔ یہ کسی کا مصرع ہے جو انہوں نے انورٹڈ کاماز میں دیا ہے۔ پارے کی طرح مچلے ہے چھاتی میں میرا دل، ہر آن کھڑی ایک نئی افتاد کرے ہے۔ یہ بھی ان کی گرہ لگائی ہے انہوں نے۔ کہوے ہے کبھی شعر بزرگوں کی ڈگر پر، فاروق نیا طور بھی ایجاد کرے ہے۔ تالی ہے لیکن بہت بہترین ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ یہاں ان کی یہ چند اشعار دیکھیں۔ کوئی آشوب آتا ہے تو پھر تنہا نہیں آتا، کوئی آشوب آتا ہے تو پھر تنہا نہیں آتا، یہ طوفان حوادث ہے جسے تھمنا نہیں آتا۔ یہ چند سالوں میں یا 10 20 سال 30 سال میں یہ تجربہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کوئی بات ڈیفینٹ طور پر کہہ سکیں، چاہے وہ شاعری ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کتنی ڈیفینٹ بات ہے اور کتنی لاجیکل بات ہے، اس کی منطق بھی سمجھیں اور اس کی عملی صورت پر بھی غور کریں، شعر کو بھی انجوائے کریں، شعر کے بھی مزے لیں۔